किसी चीज को समझते हुए और किसी चीज को समझाते हुए। हमारे आदाब मुख्तलिफ होते हैं। कभी हमारा हदफ ये नहीं है कि हम यकीन बेमाने खास तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हम यकीन बेमाने खास तक पहुंच नहीं सकते, उसके जो मुकदमात है हमारे पास फराहम नहीं। तो उस वक्त आप मसलन क्या इस्तेमाल करते हैं? आप सनात खम्स की मुख्तलिफ सूरतों को इस्तेमाल करते हैं। कभी जदल को, कभी शेर को, तकाज़े हाल के मुताबिक है। लेकिन कभी हमारा हदफ जो है वो यकीन बेमाने खास है। तो जब भी हमारा हदफ यकीन बेमाने खास है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बुरहान को इस्तेमाल। हमारे हदफ के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हदफ वाकई क्या है। कोई कह भी इनमें से कौन सा हदफ अर्जिशमंद है, वरना तो मुगालता और क्या नाम है जदल और शेर और खिताबत और बुरहान बराबर करार पाएंगे। सारे क्यास है बराबर करार पाएंगे। कोई कहेंगे मैं अर्जिश के एतबार से किसका, तो हम कहेंगे देखिए अर्जिश के एतबार से बुरहान जो है वो अर्जिशमंद तरीन हकीकत है, ठीक है, क्योंकि वो हमें यकीन बेमाने खास तक पहुंचाता है। ये यहाँ तक बात होती है। अच्छा, इसी बात का चूंकि बात बहुत है, इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से पेश कर सकते हैं ताकि बात सही तरह आपके ज़हन मुबारक में बैठ जाए। हम जो काम करते हैं उसमें हमारा हदफ क्या होता है? जो हम जो काम कर रहे होते हैं, बात समझ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसमें हमारा हदफ क्या होता है? इससे भी पहली बात मुखातब के बात को मुखातब तक पहुंचाना और उसको समझाना। तो मालूम से मुखातब को बात समझाना जब हम खुद मुखातब होते हैं, हम बाज़ दफ़ा खुद मुखातब होते हैं, हम खुद एक चीज़ को हल कर रहे होते हैं। असल किसी को हल करना हमारा मकसद है, हकीकत लेकिन इंसान ज़ात के लिए दूसरों के लिए ज़ात के लिए इंसान का मुझे किसी मसले में डाउट है, मसला पेश आया है, पता नहीं कि हम हकीकत कौन सी, हम इस हकीकत को ढूंढने के लिए जस्तजू करते हैं ताकि वो हकीकत जो है हमें सही तरह मालूम हो जाए। तो ये ज़ात के लिए दूसरों के लिए मिसाल के तौर पर दूसरों के लिए मसला पेश आया है, मुझे जाहिल है, हम इस जहलीत को निकालने के लिए उनके सामने असल चीज़ ले आते हैं हकीकत ताकि वो सही। अब इसमें रविश और तरीकाकार क्या अपनाते हैं? ये जो हमने बयान किया बाकी दोस्तों ने, फिर इसमें हम तरीकाकार क्या अपनाते हैं? तरीकाकार नहीं अपनाते भी हम नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सारी सी बात हम मसलन बात को समझना चाह रहे हैं, बात को समझाना चाह रहे हैं, तो जब तक नतीजे तक ना पहुंचते तो सारी काविश बेकार होती है ना, सारी तलाश कोशिश आपकी क्या होती है, कदर में चली जाती है, ज़ाया होती है। तो आप क्या करते हैं? आपकी जो सैर है, जो आपकी हरकत है, वो कहाँ जाके खत्म होती है? जब आप नतीजे तक पहुंचते। तो आपका हदफ क्या होता है? हसूल नतीजा, ठीक है ना? अब ये जो आप हसूल नतीजा है, जो आप नतीजे तक पहुंचते हैं, ये नतीजा जो है वो कभी क्या होता है? आपको यकीनियात तक पहुंचा देता है। अभी आपको यकीनियात तक नहीं पहुंचाता, खैर यकीनियात में फिर वो बाकी सारे शामिल हैं। दुरुस्त है? आपको कभी यकीन तक पहुंचाता है, कभी आपको यकीन तक नहीं पहुंचाता। आप असल में नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। अब एक अगला मतलब ये इब्तिदाई तरीन मतलब है जो आपके हरकत की क्या बनता है? बेस बनता है, सबब बनता है कि आप एक बात को समझना चाह रहे हैं और बात को समझने के लिए जो आपके जितने टारगेट है वो क्या है? नतीजे को हासिल करना। अच्छा, नतीजे को हासिल करने के बाद आप एक दूसरी चीज, जैसे ही आप इस बात की तरफ मुतवज्जो होते हैं कि मैंने एक नतीजा हासिल करना है, तो फौरी आपका ज़हन एक और चीज की तरफ जाता है। मतलब एक बात आपको समझ नहीं आ रही, एक बात की निस्बत आप जाहिल हैं, ठीक है, वो उस बात के जहल से इल्म तक करने के लिए आपको अगर मतलब कोई समझ आता है, वो क्या है? तरीके से देखें, नतीजे से पहुंचने से पहले जैसे आप मुतवज्जो हो जाते हैं ना कि मैंने नतीजे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो आप अगले की तरफ चलो बिना मुझे जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, किसी बात को समझना चाहते हैं, किसी बात को समझाना चाहते हैं, ये जो इब्तिदाई तरीन मरहला है कि हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों को समझना चाहते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को समझाना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी से मुखलासा होती है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी हरकत है वो इसकी समझने समझाने की बेस पे चलती है, यानी बगैर समझे तो कोई हरकत नहीं होती, ठीक है। तो जब हम समझना चाहते हैं और जब हम समझाना चाहते हैं तो फौरी जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो है कि हम चीज़ को समझने के लिए नतीजा हासिल करना चाहते हैं। वही समझ तक पहुंचना ही क्या है? नतीजा है। वही एक चीज़ को समझ लेना, एक चीज़ को सही समझा देना क्या है? नतीजा है। मसलन एक चीज़ की निस्बत से हम जाहिल है, एक चीज़ की निस्बत से हम जाहिल है, उस जहल का दूर हो जाना, उस इल्म का आना ही नतीजा है। मिसाल के तौर पे
नाहक की निस्बत से हम जाहिल हैं, तो नाहक का हासिल हो जाना, इल्म नाहक का हासिल हो जाना, उस पर अबूर हासिल हो जाना, ये क्या हमारा नतीजा है। नतीजा आता है वो दो चीजों की आपस में निस्बत को निकाल के आता वो अपना सिर्फ अभी आपने ये बात समझी, आप ये बात समझिए कि देखिए जब हम जहल को दूर करना चाहते हैं तो हम क्या, हम थोड़ी हमारा जहन इस चीज की तरफ जाता है कि हम नतीजे को क्या करें साहब, हासिल करें, नतीजे को कस्ब करें। तो नतीजा हमारे मुश्किल से सिल्फियत रखता है कि अगर हमारी मुश्किल मसलन इल्मी है तो नतीजा क्या होगा, इल्मी होगा। अगर मुश्किल हमारी अमली है तो नतीजा क्या होगा, अमली होगा। ठीक है, इल्म के अंदर भी अगर हमारी मुश्किल नाहव से मजबूत है तो नतीजा इल्म नाहव से होगा। अगर ये इसके मुताबिक है, नतीजा आपकी मुश्किल से मुताबिक, ये तो सादा सी बात है, इस पर कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल बात। दूसरा मतलब जब आप नतीजे को हासिल करना चाहते हैं तो हम और ये करने स्टेप नहीं चाहते, हम पूरी करनी चीज पर मुतवज्जह होते हैं कि भाई ये इस चीज का मैं इस चीज की निस्बत से मैं जाहिल हूँ, तो इसका जहल, इसकी निस्बत से जहल दूर करने के लिए मुझे इस चीज का पता चल जाए, ठीक है, इन दो चीजों के दरमियान आपस में रास्ते का पता चल जाए तो मेरा जहल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब ये जो रास्ता है दो चीजों के दरमियान, उसी को हम क्या नाम दे, दो चीजों का रास्ता, हमारे हम उस रास्ते को अगर ध्यान दें, उसको कष्ट कर लें, उसको हम क्या नाम दे, इल्लत का नाम दे, इल्लत है नतीजा, इल्लत है नतीजा। भाई इल्लत है असूल है नतीजा, कि जो हमने नतीजा हासिल करना है उस नतीजे पे पहुंचने के लिए दो चीजों के दरमियान रास्ता कष्ट कर लेंगे तो हमें इल्लत नतीजा पता चल जाएगी। हाँ, ये जो इल्लत नतीजा है, ये जो इल्लत है, ये इल्लत जो है वो तकसीम होती है मुख्तलिफ सूरतों में। मसलन ये जो इल्लत है वो कभी आपको पहुंचाती है किस तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह, सेम यही वाली बात है, इसी को खोल रहे हैं। ये जैसे हसूल नतीजा आपको कभी यकीनियात तक पहुंचाता है, नतीजा जो है आपका कभी यकीनी होता है, कभी गैर यकीनी होता है। वो जो इल्लत आपकी बन रही है नतीजे तक पहुंचाने वाली जो इल्लत है, इल्लत बे नतीजा, वो भी कभी आपको क्या बन जाती है, इल्लत नतीजा यकीनी होती है और इल्लत नतीजा कभी गैर यकीनी होती है। यानी वो जो चीज इल्लत बन रही है वो हमारी यकीनी में से, जो चीज आपको इल्लत बन रही है, बेस बन रही है, वो किस में से है, हमारे यकीनी में से है, तो वो आपको पहुंचा देगी कहां तक, यकीनी में। ठीक है, ये मैं पहली वाली बात कर रहा हूँ लेकिन उसको एक और ज्यादा से बयान कर रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आए। ये जो इल्लत नतीजा है ये कभी यकीनी होती है तो आपको कहां तक पहुंचा देती है, इसी को हम दूसरा नाम दे रहे हैं क्या, असूल यकीनियत या मुकद्दमात यकीनियत। ये जो मैं अपनी बुरहान की तारीफ में बात की कि अगर बुरहान की तरफ क्या कि ऐसा क्यास है कि जो मुकद्दमात यकीनी पर मुश्तमिल होता है और मुकद्दमात यकीनी आपको नतीजा यकीनी तक पहुंचाते हैं बेसुरा, ये वही बात है। ये असूल यकीनियत पर सिर्फ फर्क पहले वाली जो मैं बात की है, जो मैं नहीं तब्दील कर रहा हूं, उसमें उसमें फर्क है कि हम इसको मुकद्दमात यकीनी कह के हमने बात खत्म कर दी कि हमें मुकद्दमात यकीनी की हकीकत का नहीं पता। तो मुकद्दमात यकीनी क्या है, वो मुकद्दमात यकीनी आपके नतीजे के हसूल में इल्लत का किरदार अदा करते हैं। किसका किरदार अदा कर रहे हैं, नतीजे के हसूल में किसका किरदार अदा कर रहे हैं, इल्लत का किरदार है। इल्लत है रसीदन में नतीजे, अगर हम यूं कहें तो ज्यादा है, इल्लत है रसीदन में नतीजे, यानी नतीजे तक पहुंचने के लिए, नतीजे तक पहुंचने के लिए किसका किरदार अदा कर रहे हैं, इल्लत का किरदार अदा, वो मुकद्दमा पहले जो मुकद्दमा। अगर ये इल्लत जो है वो असूल यकीनियत में से होगी, मुकद्दमात यकीनियत में से होगी, तो नतीजा बिलज़ुम यकीनियत में से होगी। अगर गैर यकीनी होगी ये तो क्या निकलेगा, गैर यकीनी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है, वो बात ये कि देखिए हम अगला एक दो बदीही कज़ाए हैं, दो बदीही से क्या मराद है, ऐसे कज़ाए की जिसका तसव्वुर है मौजू और मामूल उसके दरमियान पाई जाने वाली निस्बत की तस्दीक के लिए क्या करें, जैसे आप सही मौजू को तसव्वुर करें और सही मामूल को तसव्वुर करें तो वो कौन से दो कज़ाए हैं, नहीं वो तो है, वो तो है। यहाँ पर इन्होंने दो कज़ाए जिक्र किए, एक उनके वजूद और उसके वजूद की निस्बत है और एक उसकी इल्लत की निस्बत है, दो कज़ाए यहाँ पर वो जिक्र किए गए। हाँ, कुल लाभों के लिए लाभुद्दा लाभों में इल्लत के वजूद है कि हर मुमकिन अपने वजूद में इल्लत का मोहताज है, हर मुमकिन अपने वजूद में इल्लत का मोहताज है। ये मौजू है इसका,
اس کا معمول. اگر کوئی درست تصور کر لے ممکن کا، اس کا ممکن کا اور علت کا، اصل میں معمول ہے اور ممکن اس کا موضوع ہے. اگر کوئی درست تصور کرے تو ممکن کیا ہوتا ہے، اس کو توجہ کرنے پتہ ہے لیکن اس توجہ کر دیں، اور علت کا بھی مطلب اس کو پتا ہو، اور فوری ان کے درمیان پائے جانے والی جو نسبت ہے اس کی کیا کر دے گا، بغیر کسی خارجی مشاہدے کے اور علت کے کوئی اس بات کی تصدیق کر دے گا. اس لیے بدیہی ہے. کیوں ممکن کیا ہوتا ہے تو بتائے گا ممکن سے کیا مراد ہے. اب تو اس کی سائڈ کچھ اور ہے. ممکن کا مطلب یہ ہے کہ جس ممکن ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہونا یا نہ ہو، وجود اور عدم میں ساری چیز، ٹھیک ہے، نہ اپنی ذات میں حقیقت، نہ اس کے لیے وجود واجب ہے. اس بات کو سمجھیں، اپنی ذات میں اس کے لیے نہ وجود واجب ہے نہ عدم واجب. تو ہر شے یہی ہے، ہر شے نہیں، آپ کہہ رہے تو اس کا ہونا پوسیبل ہے. آپ کہہ رہے تو ہونا پوسیبل ہے. آپ ایک طرح کی بات کریں، آپ ایک طرح کی بات کریں. آپ کیا کہیں گے کہ ہونا اور نہ ہونا، امکان میں جب تک آپ یہ دونوں باتیں نہیں کریں گے نا بات مکمل نہیں ہوتی. یعنی اس کے لیے نہ وجود واجب ہے نہ اس کے لیے عدم واجب ہے. ٹھیک ہے، دونوں ضرورتوں کو حاصل کریں، دونوں ضرورتوں کو سلب کریں. ٹھیک ہے، سلب ضرورت ہے، یہ ممکن ہے. اب کائنات میں پائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ممکن ہے. یعنی اپنے ذات میں ان کے لیے وجود واجب نہیں، ممکن الوجود سے لے جاتا ہے. ان کو کیا کہیں گے ہم ممکن الوجود. ممکن الوجود اس کے مقابلے میں ایک چیز باقی رکھتے ہیں وہ واجب الوجود. واجب الوجود اب ہمیں ثابت کرنا ہے. ابھی تو ہم نہیں پہنچے کہ واجب الوجود کون ہے، ممکن الوجود کون ہے. ابھی صرف ہم عقلی طور پر جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، جب ہم اشیاء ابھی تک ہم نتیجہ نہیں لے، ابھی تک ہم جو عقلی مقدمات ہیں نا اس کی بنیاد پر ہم نے نہ واجب الوجود کو بھی ثابت کیا خارج میں، نہ ابھی ہم نے واجب الوجود کو ثابت کیا، نہ ممکن الوجود کو ثابت کیا. ابھی صرف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم جب خارج میں اشیاء کو دیکھتے ہیں تو ان سے جب ہم ان کی جو واقعیت ہے، ان کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیکن یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ. مثلا ہم نے انسان کو دیکھا، ہمیں یہ بات انسان کو دیکھ کے سمجھ میں آئی ہے کہ دیکھیں انسان کی حقیقت اس طرح کی ہے کہ ابھی یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بعد میں نہ ہو، پہلے بھی نہیں تھا، ابھی ہے اور بعد میں بھی شاید. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہم آپ نے جب مختلف اشیاء کو نہ پتہ انسان کو، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی شے کی ذات سے اس کے وجود کے واجب ہونے کو نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں ہماری عقل اس بات کو حکم نہیں لگا رہی اشیاء کو دیکھنے کے بعد کہ یہ حتمن کیا ہے، ان کی وجود کی نسبت تساوی ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ نہیں ہے. ہم جب اشیاء کا عقل مشاہدہ کرتی ہے تو اشیاء کے بارے میں یہ عقل حکم لگاتی ہے اشیاء خارجی کے بارے میں، جہاں تک بھی ہماری دسترس کہ وہ کیا ہے، ممکن الوجود. اچھا، آیا عدم ان کے لیے واجب ہے؟ نہیں، عدم بھی ان کے لیے واجب نہیں، لہذا تساوی نسبت. آپ یہاں سے عقل ایک سوال کرتی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے وجود، اس کا وجود بھی واجب نہیں ہے، اس کا عدم بھی واجب نہیں ہے، تساوی کے درمیان میں کھڑی ہے چیز. کون سی چیز باعث بنی ہے؟ بالکل جو چیز بھی ابھی حیثیت وجود میں نہیں آئے گا حتماً اس کے حیثیت. مثلا ابھی ایک کمپنی کہتے ہیں، ابھی ایک چیز ہے، مثلا موبائل کا ایک ورژن آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز کی خامی ہے، اس کا ایک اور ورژن آنا چاہیے. آپ وہ جو اپڈیٹ ورژن ہے موبائل کا وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کی کوئی سبب نہ آئے. ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا موبائل بننا چاہیے جو مثلا ان خصوصیات کا کیا ہو، حامل ہو. یہ کیا ہے، یہ بھی حالت امکان میں. ابھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا موبائل بننا چاہیے، یا آپ ایک چیز کی ماہیت کو تصور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں. تحقیق جو بھی بحث شروع کی، تحقیق بحث ایسا آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے. ابھی ہم، اور یہ صرف منطقی بات نہیں ہے، یہ خارجی حقائق سے متعلق چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم جب اشیاء کو دیکھتے ہیں اب ہم نے ایک چیز کی ماہیت تصور کر لی کہ بھئی ایک ایسا موبائل بننا چاہیے، اسی کو ماہیت کا نام دے دیں، السلام علیکم، اسی کو ہم کس کا نام دے دیں، ماہیت کا نام. بھئی ہم نے ایک ایسی چیز تصور کر لی ہے کہ جس کو کیا ہونا چاہیے، بننا چاہیے. اب یہ جو ہم نے تصور کیا کہ اس کو بننا چاہیے، آیا اس کے لیے وجود واجب ہو گیا؟
وجود واجب ہوتا تو یہ موجود ہوتی، یعنی وجود کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوتی؟ موجود ہوتی. ٹھیک ہے. عدم واجب ہے، اگر آپ کہیں کہ عدم واجب ہے تو کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے. لہٰذا ہم یہاں سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ نہ وجود واجب ہے نہ عدم واجب ہے. اب یہ جو حالت تساوی ہے اس میں اس حقیقت میں جو حالت تساوی ہے، کون سی چیز ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو اس کو اس حالت تساوی سے خارج کر کے کس میں حالت ہے وجود میں لے کر. ہمیشہ جو چیز بھی وجود اور عدم کی طرف دونوں کی طرف تساوی کی نسبت رکھتی ہے نا، اس کے لیے ایک سبب آئے گا تو وہ اپنی حالت تساوی سے باہر نکلے گی. اب جب تک کوئی کمپنی نہیں آئے اس بات کا ذمہ نہیں لے کہ اس ایک موبائل کا اپڈیٹ ورژن لائے اور اس کے لیے پلاننگ نہیں کرے گا، اس کی چیزوں کو لوازمات کو مہیا نہیں کرے گی، اس کے سارے اسباب مہیا نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ اپڈیٹ موبائل مارکیٹ میں نہیں آئے گا. صرف یہ کہنے سے کیسا موبائل ہونا چاہیے اس کی ماہیت مشخص کرنے سے موبائل مارکیٹ میں نہیں آ جائے گا. جب تک اس کے لوازمات اسی لوازمات کو اور اسی سبب کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس ممکن کو اپنی حالت تساوی سے نکلنے کے لیے علت کی محتاج ہے. اس کی محتاج ہے یہ ساری یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بات کہ ہر ممکن آپ ہم ممکن کا تصور کریں. ممکن کیا ہوتا ہے کہ جو کیا ہو حالت تساوی میں ہر ممکن اپنے وجود میں یعنی اپنے وجود کے اندر اپنے موجود ہونے سے کیا علت کا محتاج. اس میں کوئی پریشانی والی اور زیادہ غور و فکر کی بات نہیں ہے. آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر حیثیت ممکن پائی جاتی ہے تو آپ کا ذہن کھل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جب ممکن اپنی حالت امکان سے باہر نکلنا چاہے تو کیا اس کو ایک علت کی ضرورت ہے. یہ ایک بدیہی ہے. کلیئر ہو گیا سب؟ وہ جو بھی بنے ابھی صرف آپ کلی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ نہیں کہہ رہے علت کیا بنے. ابھی اصلا علت کی نوعیت کو مشخص نہیں کر رہے. وہ علت کیا بنے؟ علت فاعلی ہو، خدا علت ہو، علت مادی ہو، کیا ابھی اس پر ہم نہیں چاہ رہے. ہم صرف ایک کلی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہو. یعنی اصلا بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن جو ہے نا وہ جب تک کسی علت نہیں آئے گی تو وہ اپنی حالت تساوی سے باہر نکل کے حالت وجود میں نہیں آ سکتا. ابھی صرف یہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ممکن کس قسم کا ممکن ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وہ علت کس قسم کی علت ہے. ابھی ہم کلیئر کی بات کر رہے ہیں. اسی کے اندر میں دوسرا ایک دوسری ہے بدیہی کا زیادہ وہ کیا ہے کہ جو وجود معلوم ہے، وجود معلوم یہ ممکن جب اپنی حالت تساوی سے نکل کے باہر علت کے ذریعے سے کیا ہو گیا موجود ہو گیا تو اسی کو نام کیا دیتے ہیں معلوم کا معلوم. ایک چیز جب بن گئی ہے اور ایک چیز جب بن گئی ہے جب وہ بن گئی ہے تو وہ کیا ہے سب معلوم ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو کس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں علت کی طرف علت کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے جو وجود معلوم ہے یہ جب اس کا جو وجود ہے یہ علت کی موجودگی میں واجب اور ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں کیا جب علت ہو تو معلوم کا ہونا ضروری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک چیز نہیں ہو سکتا کہ علت ہو اور معلوم نہ ہو. سورج ہو تو روشنی ہو، آگ ہو تو عادت ہوگی. یعنی جب علت ہو یہ رابطہ برقرار ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ممکن ہے اس کو اپنے وجود میں علت کا محتاج ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب علت ہے ابھی یہاں پر ہم جب بات کر رہے تھے ابھی علت ہے کہ نہیں ہم اس کا پتہ نہیں. ہم صرف کلی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ممکن ہوگی تو وہ کیا علت کے محتاج ہوگی. بات ختم. یعنی ایسے نہیں کہ ممکن بھی اور علت کے محتاج بھی اور پھر وہ جب تک ممکن ہے تو وہ ممکن ہی رہے گی. یعنی جب علت کی محتاج اگر آپ کہنا کہ علت کی محتاج نہیں ہے مطلب یہ کہ جب پھر وہ ہمیشہ حالت امکان میں حالت وجود میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کہا علت محتاج ہے. اب جب علت ہے تو عقلی حکم لگاتی ہے کہ دیکھیں سادہ سی بات بدیہی ہے. اسی کی بدیہی ابھی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب سورج ہوگا تو اس کی روشنی ہوگی، آگ ہوگی تو اس کی حرارت. اب یہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو فوری پتہ چل رہا ہے اس میں کوئی آپ کو بہت زیادہ بررسی کرنے کی یا بہت زیادہ دقت ہے فلسفے کی دقت ہے عقلی کی بہت زیادہ ضرورت. آپ نے سادہ سی بات کی سورج ہوگا تو روشنی یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ سورج اور روشنی نہ ہو آگ اور حرارت نہ ہو. یہ رابطہ ایسا رابطہ ہے جو رابطہ بدیہی ہے. یعنی مطلب کیا اسی چیز کو کہ جو باعث بن رہی ہے جو مؤثر بن رہی ہے آپ علت کا نام دے رہے ہیں اور وہ چیز کی جو سبب بن رہی ہے اور جو اس کا اثر بن رہا ہے اس کا معلوم کا نام دے رہے ہیں. صرف ناموں میں فرق ہے لیکن حقیقت کو آپ اطاعتاً درک کر رہے ہیں. میری بات کو جو کہہ رہے ہیں آپ کہ صرف نام دینے سے علت معلوم یہ نام آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصطلاحیں آپ کے لیے نہیں ہو. ممکن
واجب الوجود علت معلوم ہو سکتا ہے کہ اصطلاحیں آپ کے لیے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن ان حقائق کو آپ بداہتاً درک کر رہے ہیں کہ جب بھی علت ہو جب بھی مؤثر ہو تو کوئی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علت ہو اور معلوم نہ ہو، یہ حکم عقلی، ٹھیک ہے. اب آپ ہو گیا نا دونوں کہتے ہیں دونوں محال ہیں، عقلی طور پر دونوں کیا ہے محال ہے. سلسلہ آپ کا کیسی جگہ پہ ختم ہونا چاہیے، آپ کا سلسلہ کیسی جگہ پر ختم ہونا چاہیے. اگر جو آپ کی زنجیر بنا رہے ہیں زنجیر کا سلسلہ کیا ہو کہیں پر ختم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تسلسل. اور یہ عقلی طور پر تسلسل محال ہے، لہٰذا آپ کا سلسلہ ایک جگہ پر پہنچنا چاہیے. وہ سلسلہ کی جو نہایت ہے وہ کیا ہے اس کو واجب الوجود. وہ اگر وہ بھی ممکن الوجود تو پھر اور ممکن الوجود کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں تو بات ہر چیز کے رشتہ ہوتے ہیں، ہاں رشتہ ہونا ضروری ہے. ایسے ہی واجب الوجود کا رشتہ کی تائید ہونی چاہیے. اگر واجب الوجود کا بھی کہیں رشتہ ہے تو پھر وہ واجب الوجود نہیں ہے، پھر وہ ممکن جس کو بھی کسی ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ فلسفے میں بحث آئی آپ بالکل تسلی سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ صرف ایک جملے میں بات ہوتی اگر وہ ایسی حقیقت ہے جو ابھی بھی کسی رشتے کی محتاج ہے تو واجب الوجود تو ممکن وجود کے دائرے میں ہے. ممکن وجود کے دائرے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی ذرہ سے بھی احتیاط رکھنے والا ہے. اس کو خدا سے ہٹتے ہوئے سوچا. اصل فلسفے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فلسفہ پڑھیں گے نا اس کو خدا سے ہٹا کے نہیں پڑھیں. آپ خالص حقیقت واجب حقیقت خدا کی طرف نہ جائیں. حقیقت ممکن الوجود کو تصور کریں اور حقیقت واجب الوجود کو تصور. عقلی طور پر آپ کو ثابت ہونا چاہیے. خدا کو ایک دفعہ سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے. جب آپ کو خالص عقلی طور پر سمجھ آ جائے پھر آپ کا خدا پر ایمان اور یقین جو ہے وہ یقین بے معنی خاص ہوگا. پھر آپ یقین بے معنی خاص پہ پہنچے گے. ابھی خدا کے بارے میں ہمارا یقین بے معنی عام ہے. یقین بے معنی عام ہے، یقین تو ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کے بارے میں مثلا شک رکھتے ہو ضرور رکھتے ہو، نہیں یقین ہے، لیکن یقین بے معنی عام مطابقت کا واقع جو ہے ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. خاصیت ہے کہ عبد جب اپنے آپ کو مالک کے مقابلے میں دیکھتا ہے تو احساس حیا کرتا ہے. آیا اس عبد نے کوئی مالک کی نافرمانی کی ہو یا نہ کی ہو؟ عبد جب امام عبد اپنے مالک کے سامنے جاتا ہے تو احساس حیا کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے احساس حیا کا دو رشتے ہو سکتے ہیں. اس نے کوئی کیا کیا نافرمانی کی ہے اور نافرمانی نہیں کی بلکہ کیا ہے فرما بردار ہے. لیکن فرما بردار ایسا ہے کہ جب وہ اس کا جو ریشہ ہے نا احساس حیا کا، اس کا جو ریشہ وہ نافرمانی، اس کا خدا اس کا اپنے مالک کے سامنے جو حیا کا ریشہ وہ کیا ہے نافرمانی ہے. لیکن اس کا جو ریشہ اپنے مالک کے سامنے وہ عظمت مالک ہے. کیا ہے عظمت مالک ہے. مالک کے اندر کوئی کمال کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کوئی عظمت کو دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک احساس خضوع آتا ہے. اور اس خضوع کے اظہار کے لیے وہ کیا اپنی زبان پہ کلمات چاہے گا. تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو احساس اور جو بیان استغفار ہے وہ اس طرح ہے. تو یہ بات بھی بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت مضبوط بات ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے. دیکھیے ہمیشہ جو عبد ہے وہ اپنے مالک کے مقابلے میں نافرمانی کی وجہ سے احساس حیا نہیں کرتا. وہ کون سا عبد ہوا کہ جب کوئی مالک کو چکر دے دیا، مالک کو کوئی اس کو کہیں جس کو صحیح وفادار عبد آپ اگر کوئی تصور کریں کہ صحیح وفادار عبد کون ہے، وہ صحیح وفادار عبد ہے کہ جب مالک کو چکر دے تو آپ مالک کے سامنے احساس خضوع اور شرمندگی کرے. یا وہ صحیح عبد ہے کہ جو چکر دے گا نا چکر دے مالک سے محبت کی وجہ سے اور مالک کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اس کے سامنے کیا رہے حاضر ہے. کون سا بہتر عبد ہے؟ تو لہٰذا ہمیشہ احساس شرمندگی کا جو ریشہ وہ نافرمانی نہیں ہے. لہٰذا حقیقی عبد ہے کوئی ایسا جب حقیقی عبد کی خاصیت یہ ہے تو وہ ہمیشہ اپنی عبودیت کو اپنے الفاظ کی صورت میں کیا کرے گا استغفار کی صورت میں ظاہر کرے. تو استغفار اگر کوئی استغفار اور گناہ کے درمیان تصابی کی نسبت سمجھے تو اس کے بعد ٹھیک کہ جب گناہ ہوگا تو استغفار ہوگا تو سنیا کے بعد بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر استغفار اور گناہ کے درمیان تصابی کی نسبت نہیں ہے، ضروری نہیں استغفار تب ہو کہ جب آپ کوئی گناہ کریں. نہیں، استغفار احساس کیا ہے ایسا احساس خضوع ہے، احساس بندگی ہے. تو بندگی تو ہمیشہ نافرمانی نہیں ہوتی، بندگی کا بروز ہے، بندگی کا کیا ہے ظہور ہے. یہ بات اور یہ تو کس بات کے ذہن میں اپنے آپ کو کامل اور مثلا اپنے اندر یہ دو چیزیں بدی ہیں.
ایسے کبھی نہیں ہے. آپ علت کا تصور کریں گے, علت کو دیکھیں گے تو فوری آپ معلوم کرنے کا حکم لگا دیں گے. آپ نے سورج کے ہونے کا دیکھا تو فوری کا نسبت سے روشنی کا حکم لگا دیا. آگ کو دیکھا فوری حرارت کا حکم لگا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں قضیے بھی کیا ہے, صاف بدی ہے. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. مشر بھائی ایک سوال پڑھیں, اس کا عدم تصابی کی نسبت ہے. اب آپ اس کو کس میں بدلنا چاہتے ہیں, ایک علم میں بدلنا چاہتے ہیں, ایک معرفت میں, ایک فہم میں بدلنا چاہتے ہیں, تو فوری وہ بغیر کسی علت کے نہیں ہوگا. آپ کا جہل سے علم کی طرف سفر جو ہے وہ بغیر کسی علت کے, آپ کہیں گے کہ میں جہل سے بھی نکل رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور علم عالم بھی ہو جاؤ بغیر کسی علت کے, ایسے بیٹھے بیٹھے جیسے علم دنیا کا مان. پاکستان میں بعض ملتے ہیں نا ملکوں سے, اور بعض جو لوگ صوفیہ اور اس ٹائپ کے بعض لوگ ہوتے ہیں, ان سے بحث کرتے ہیں نا, صاحب آپ یہ علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے یہ مقدمات, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ, ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ اوپر اللہ کی طرف سے اولیاء کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے, تو ادھر سے ڈائریکٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ حالت اتصابی میں ابھی مطلب کیا ابھی حالت امکان جاہل جو ہو سکتا ہے, وہ چلا جائے کس کی طرح, عالم بن جائے, لیکن ہو سکتا ہے اپنی سیرت پر باقی رہے. ٹھیک ہے, اب اس کو جہل سے نکلنے کے لیے یہ عقل مکمل کرتی ہے کہ جب آپ نے اس حالت سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے, ایک علت کے محتاج ہے. یہ بات ہوئی, علت رسیدن میں نتیجہ کی ضرورت ہے. مطلب کہتی ہے کہ آپ جہل سے نکلنے کے لیے, جہل سے نکل کے علم تک آنے کے لیے, عالم بننے کے لیے آپ کس کے محتاج ہیں صاحب, ایک علت کے محتاج ہیں. وہ علت جو ہے وہ علت کبھی ہو سکتی ہے آپ کو اس کا جو علت آپ کو نتیجے تک پہنچانے والی جو علت ہے وہ کبھی یقینیات پر مشتمل ہو اور کبھی کیا ہو, غیر یقینیات پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ یقینیات پر مشتمل ہوگی تو یقینیات تک, اور اگر غیر یقینیات. لیکن اس بات کا مقدمہ یہ ہے, کوئی پوچھے کیوں بھائی, کیوں علت کے محتاج ہیں, کیوں حد وسط کے محتاج ہیں, سارا نقشہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کیوں علت کے محتاج ہیں, کیوں حد وسط کے محتاج ہیں, کیوں قیاس کے محتاج ہیں, کیوں قرآن کے محتاج ہیں. یہ سارے ربط یہ سارے رولے کس کے ملا ہے, منطق میں. تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہم پہلے خارج میں بالکل بداحتاً اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ ہر چیز کیا ممکن وجود ہے, ہر چیز کیا ہے ممکن وجود, حالت اتصابی میں. اب وہ اگر وجود میں آ گئی ہے, اب اگر جب وجود میں آ گئی ہے تو وجود میں کیسے آئی ہے, امکان سے نکل کے وجود کے دائرے میں, امکان سے نکل کے وجود کے دائرے میں کیسے آئی ہے, کسی علت کے ذریعے سے آئی ہے. مجھے اس علت کو تلاش کرنا ہے, مجھے اس علت کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا یہ جب علت پائی جا رہی ہے, جب یہ علت پائی جا رہی ہے تو اس کا معلوم بھی ہے. ادھر سے دوسری طرف سے دیکھیں, اگر یہ معلوم پایا جا رہا ہے تو اس کی علت بھی ہے. تو لہٰذا مجھے علت کو تلاش کرنا ہے یا معلوم کو تلاش کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارا سفر نہیں ہے. علت کو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ کیوں ضرورت ہے ہمیں. اب وہ جو علت ہے جو نتیجے تک پہنچانے والی ہے وہ مورے یا مورے یقینیات میں سے ہوں گے یا مورے غیر یقینیات میں سے ہوں گے. یہ جو نتیجے تک پہنچانے والی علت ہے نا, اسی کا دوسرا نام کیا دے رہا ہے صاحب, حد وسط کا نام. ٹھیک ہے, علت تک پہنچانے والی. اب یہاں پہ لیکن ایک چیز ہے, یہ جو حد وسط ہے کبھی جو ہے آپ کے لیے معلوم کا نقش شفا کر رہی ہوگی, کبھی آپ کے لیے علت کا نقش شفا کر رہی ہوگی, کبھی معلوم کا نقش شفا کر رہی ہوگی, کبھی علت کا نقش شفا کر رہی ہوگی. صحیح ہے. لہٰذا حد وسط کی جائیداد دوبارہ آپ کے ساتھ بیان کی ہے کہ برہان, پہلے بیان کیا کہ برہان یقینیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ بھائی برہان کا پس منظر کیا ہے. یہ دو جو بدیہی قضایا, دو بدیہی قضایا بدیہی واقعیت کی حکایت کر رہے ہیں. اس کی حکایت کر رہے ہیں بدیہی واقعیت. بدیہی واقعیت کون سی ہے, بدیہی واقعیت کون سی ہے کہ خارج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, خارج میں آپ اشیاء کو دیکھ رہے ہیں, وہ اشیاء بھی جو وجود کے دائرے میں آ گئی ہیں, جب ان کی حقیقت کو جب آپ تھوڑا سا بررسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا قرآن میں یہ جو چیز پائی جا رہی ہے ابھی وجود میں ہے, لیکن ہو سکتا ہے وجود میں نہ ہو. ٹھیک ہے, پہلے وجود نہ ہو, پہلے وجود میں نہیں تھی, آئندہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو. اس کا مطلب ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ ممکن وجود ہے, ممکن ہے. اور کوئی علت ہے جو اس کو نکال کر اگر آپ ایک ایسی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, پہلے بھی تھی آئندہ بھی رہے گی, وہ کیا ہے واجب الوجود. لہٰذا صرف اس کی نسبت سے آپ علت کی تلاش میں نہیں بھاگیں گے. صرف وہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف آپ علت کی تلاش میں, اس کے علاوہ جس حقیقت کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ علت کی تلاش میں بھاگیں, علت کی تلاش میں نکلیں. ٹھیک ہے, تو یہ احتیاط ہے اس کی طرف, علت کی طرف سفر, علت کو ڈھونڈنے کی طرف سفر. ٹھیک ہے, ایک دوست اس کو دوبارہ تقریر کرے, جو قضیہ ہے بدیہی کی بات سمجھا رہے ہیں, علت کے محتاج. آپ نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں, نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ سب کس کے محتاج ہیں, علت کے محتاج. اب جب
तीसरा मरहला कि जब इल्लत आपके हाथ में आ गई है तो फौरी आप हुक्म लगा सकते हैं कि उसका इल्लत की मौजूदगी में उसका मालूम का होना। इल्लत वो हद वसत है जो आपके हाथ में आ गई है, इल्लत वो मुकदमात है जो आपके हाथ में आ गए। तो ये जो क्यास की तारीख में उन्होंने कहा है कि जैसे मुकदमात यकीनी होंगे तो नतीजा भी जरूर यकीनी होगा। यानी क्या मतलब, जैसे इल्लत आपके हाथ में आ गई है मुकदमात में तो फौरी मालूम आपके हाथ में आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इल्लत आ जाए यानी सुबरा कुबरा हद वसत तकरार हद वसत आपके हाथ में आ जाए और वो यकीनियात पर भी मुश्किल और नतीजा यकीनी ना हो, ये मुमकिन। इसके पीछे कोई पूछे क्या बात है, ये बात कि जब इल्लत होगी तो मालूम हतमन होगा, इल्लत की मौजूदगी में मालूम का होना जरूरी है। और जो चीज आपको इस सफर की तरफ बढ़ाती है, आपको इस हरकत की तरफ बढ़ाती है, वो ये कजिए कि जब कोई चीज हालत इम्कान में अभी ना वजूद की तरफ सफर उसने नहीं किया, मतलब जहां से निकल के इल्म में नहीं आए, तो कौन सी चीज आपको भागती है इस बात की तरफ कि आप उसके तरफ जाए? तो ये कि जब हालत इम्कान में है तो फिर इसको मौजूद होने की इल्लत की जरूरत है, मैं उस इल्लत को तलाश करूँ। ये आपका सफर शुरू हो गया, आपका सफर शुरू हो गया हर चीज में। ऐसे साइंसी उलूम हो, अकली उलूम हो, है अकली उलूम हो, एतबारी उलूम हो, दुनिया आपकी आपके घर के मामलात हो, आपका आपकी रोजमर्रा जिंदगी कुछ भी हो, वो आपकी इस कायदे के मुताबिक चल रही है, इस कायदे से इस्तिस्ना नहीं है कि भाई जब आपकी हालत एक चीज हालत इम्कान में है, अभी हालत वजूद में नहीं आई तो आप उसकी इल्लत की तरफ आ गए, आप उसकी। अब जहाँ ने कहा था इल्लत, अब इल्लत की मुख्तलिफ अक़साम है। इल्लत अब अभी हम ये बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इल्लत की मोहताज। इल्लत अब आपके काम से मुतालिक होगी, जिस किस्म का आपका काम होगा उसकी निस्बत से आप इल्लत की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज, ये कज़िया, ये हकीकत जिसको आप बेदाहतन दर्ज कर रहे होते हैं, आपको बात है किसकी तरफ? नतीजे की तरफ बढ़ने की तरफ, इल्लत की तलाश। ये चीज आपको इल्लत की तलाश की तरफ, यानी ये चीज आपके लिए बायस बनती है कि आप सोहरा गुनाह बनाएं। अगर हम सादा अल्फाज में, ये चीज आपके लिए बायस बनती है कि आपका क्या करें, सुगरा कुबरा सहरे मंतकी को क्या करें, शुरू करें। ये चीज बायस बनती है सख्तार बनाए, ठीक है, और उसके अंदर मोतरा भी शामिल है। ठीक है, अच्छा जब इल्लत आ गई, आपने मुकदमा बना लिया, आप मुकदमा बना के मुंह उठा के बैठ थोड़ी रहेंगे, फिर क्या है, फिर फौरी उसका नतीजा भी जरूर होगा। अब भाई इल्लत ताम है ना, ये इल्लत नाक़िस। मालूम का वजूद उस वक्त जरूरी है कि जब इल्लत ताम हो। अब ये जो सूरा जो नतीजे को क्या करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, नतीजा भी नतीजा यकीनी लेना चाह रहे हैं, नतीजा भी यकीनी लेना चाह रहे हैं। वो जो उसकी इल्लत, अभी इल्लत तक तो पहुंच गया ना, इल्लत वाली बात तक पहुंच गए, इससे शुरू करते हैं। इल्लत वाली बात हो गई, हम इल्लत की मोहताज क्यों है, इसकी बात हो गई, इल्लत के मोहताज है, इल्लत के मोहताज है। अब ये जो इल्लत है, या ये क्या है, अंदरूनी है, या ये क्या है, अंदरूनी और खारिजी। तो जो आपको एक जहल से निकाल के इल्म तक जो अपने आना है, एक चीज का, एक चीज जो आपके पास नहीं है उसको दर्जा वजूद और आपने देना है। असल में जहल भी जो है वो क्या निस्ती है ना, अदम है। जहल क्या है, तो आप उस वजूद में लेकर आना है, तो आप एक उसकी क्या है, एक इल्लत के आप मोहताज है, ठीक है ना। इल्लत के जब आप मोहताज हैं तो वो इल्लत कहाँ से आए? अब यहाँ से हम अगली बात आवाज कर रहे हैं, हम नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। नतीजे तक पहुंचने के लिए हम एक इल्लत के मोहताज हैं। इल्लत कहाँ से आएगी, इल्लत कहाँ से मिलेगी? ये इल्लत या अंदरूनी होगी या क्या हो गया साहब, बैरूनी होगी। ठीक है, जो अंदरूनी इल्लत है वो मसलन क्या हो सकती है साहब, अहलियात। अहलियात, आपको एक बदीही अगली है, उसके मौजू और मामूल का तसव्वुर उसकी निस्बत की तायद के लिए काफी, और आप नतीजे तक पहुंच गए। ये आप एक चीज की तरफ अभी बदीही है, चीज बदीही है, लेकिन अभी आप उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं, सिर्फ आपकी तवज्जो मौजू मामूल का तसव्वुर उसकी फैजन की निस्बत की तायद के लिए क्या है, काफी है। यही जो बदीही है, अवली है, ये आपको उस अदम तवज्जो से तवज्जो की तरफ, लिहाजा ये क्या बनी है, आपके इल्लत करनी, ठीक है ना। मसला में कज़िया कुल उज़्र तरस जुज़स, इसके मौजू मामूल का तसव्वुर आप फौरी क्या कर दिया साहब, लेकिन जब तक आप इस बात की तरफ आप मुतवज्जे नहीं है, उस वक्त तक आप तायद भी नहीं करें। लेकिन आप तायद कर देंगे, जैसे आप क्या हो जाएंगे, मुतवज्जे हो जाएंगे। ठीक है, अब मुतवज्जे होने के अलावा कुछ और हुआ कि आपने खारिज में देखा, मुशाहिदा किया, ये किया, वो किया, भाग दौड़ की, फिर जाके आपने बड़ी एक साल की बरसी के बाद आपके नतीजा निकालो कि कुल बुजुर्ग था, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आपके ज़हन में आपने दो मौजू मामूल की तरफ तवज्जो की है, और क्या हो गया, आप नतीजे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? नतीजे तक पहुंच के आपका मकसद क्या था?
اس سے کیا تھا سر نتیجے اپنا حصول نتیجہ پہنچے نہیں پہنچے پہنچے نہیں کون سا نتیجہ یقینی نتیجہ کیا ہے یقین یہی آپ کا مقصد تھا نا پہنچ گیا ہے ہم نے کہا کہ ہر حصول نتیجہ کسی علت کے بغیر نہیں ہوگا ہر حصول نتیجہ بغیر علت کے کوئی آپ سے پوچھے گی جو آپ نے کہا کہ کون بزرگ طرح جو کہاں سے آئے نتیجہ کہاں سے ہے کہاں ہے اس کی علت خارج میں تو کوئی علت نہیں ہے اس کی تو آپ کیا کہیں گے یہ علت کہ وہی ابدیات وہی موضوع معمول کا تصور کرنا وہی اس کے درمیان نسبت کی کوئی کیا کر دینا تعریف کر دینا یہی علت ہے اس کو ہم علت اندرونی کہتے ہیں اس کو علت اندرونی کہتے ہیں عملیات بدیات ابدی اور بدیات ثانویہ سمجھا جی بدیات ابدی اور بدیات ثانویہ بات ختم اتنی بات آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے آپ کو اپنے بدیہی کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا ابھی آپ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے اس نے فوری تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا اشارہ دیا آپ کے ذہن میں فوری کلک کیا اور آپ نے کر کے بس یہ دو تم نے بدیہت کر لیا علت کیا بنی ہے بس عملیات علت بنی اور آپ حصول نتیجے تک اس سے پہلے ابھی آپ متوجہ صرف آپ متوجہ نہیں تھے تاکہ بات صرف آپ کیا تھے متوجہ توجہ دلائی پوری معاملہ ہو گیا لہٰذا یہ چیز علت بنی ہے آپ کے حصول نتیجہ مقصد آپ کا حصول نتیجہ ہی رہے گا ہر جگہ کا مقصد کیا ہے آپ کا حصول نتیجہ رہے گا حصول نتیجہ علت کا محتاج ہے علت اب کون سی ہو سکتی ہے اب ہم اس پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے آپ کی ساری علتیں بتائی ہیں کہ کیا وہ علت پہ کیا ہے اگر اس سے معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ مشاہدات کی طرف چلے جائیں گے وہ مشاہدہ علت بنے گا کیا بنے گا مشاہدہ علت بنے گا مشاہدہ کیا آپ نے مشاہدہ کس کے ذریعے سے مشاہدہ مشاہدہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے حواسوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے آواز کے ذریعے سے آپ نے مشاہدہ کیا آواز سے خمسہ کے ذریعے صرف مشاہدہ اس کے بعد عقل نے اس پہ کیا لگایا حکم لگایا عقل کیا لگاتی ہے حکم لگاتی ہے مشاہدے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے عقل اس مشاہدے کے بارے میں کیا لگاتی ہے حکم لگاتی ہے یہ علت بنا اس کے علت بنا صاحب مشاہدہ اور عقل کا حکم لگانا یہ علت بنا آپ کو کس کے لیے حصول نتیجہ کے لیے اب اسی طرح آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں مجربات میں ایسے تکرار مشاہدہ ہے متبادلات ہے قول معتبرین ہے ٹھیک ہے تفصیلات میں سے کمی ہے یہ ساری کیا بن رہی ہیں صاحب علتیں بن رہی ہیں کیا بن رہی ہیں علتیں بن رہی ہیں یہ ساری اندرونی اور اس کے دائرے میں آتی ہے ایک دفعہ یہ تمام واقعات حصول نتیجہ آپ کا مختلف بس میں آخری بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ حصول نتیجہ میں جاتے ہیں حصول نتیجہ میں آپ کی جو علت کو کشف کرنے میں مختلف انداز میں ایک دفعہ بہت آسان ہے ایک دفعہ بہت آسان ہے حصول نتیجہ بدیہات کے ذریعے سے حصول نتیجہ بدیہات کے ذریعے سے ہوتا ہے ایک دفعہ بیرون کی طرف آتے ہیں آپ کو مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو مجھ سے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر آپ صرف ایک قضیے سے آپ کی بات ختم نہیں ہوتی ایک قضیے سے نتیجہ میں ایک قضیے سے نتیجہ میں آپ کو بیرونی میں مشاہدے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سیر بنانی پڑتی ہے ایک مدعا استدلال دوسرا مدعا استدلال اس کے درمیان حد وسط ٹھیک ہے اور اس کے بعد نتیجہ یہ پورے کا پورا آپ کو مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے یہاں پر یہ جو حد وسط ہے یہ جو حد وسط ہے یہ کیا قرار پاتی ہے صاحب یا ایک کے بعد کل انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ حد وسط یا واسطہ در ثبوت اور واسطہ در اثبات دونوں ہوتی ہیں یا صرف واسطہ در اثبات ہوتی اس صورت میں کیا ہوگی برہانی علمی اس صورت میں کیا ہوگا برہانی علمی ٹھیک ہے یعنی واسطہ در ثبوت اس نے کہا تھا کہ کیا مطلب واسطہ در ثبوت سے مراد یعنی وہ چیز کہاں پر ہے خارج میں ان دو چیزوں کے درمیان رابطہ پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ رابطہ جو ہے جو چیز حد وسط قرار پا رہی ہے اس کا عالم ثبوت میں عالم واقعیت میں عالم خارج میں کیا بن رہی ہے کیا بن رہی ہے اس کے لیے علت بن رہی ہے تو کیا ہم اس کو کیا واسطہ در ثبوت اسی واسطہ در ثبوت کو دیکھنے کے بعد جب آپ کا ذہن اس پہ کیا لگاتا ہے حکم لگاتے ہیں اس حکم کو آپ کیا کہتے ہیں اس بات سے مراد کے عالم ذہن بس آپ کے کشف سے متعلق یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بولیں گے اس بات سے مراد کے عالم ذہن آپ کا کشف ایک چیز سے جو آپ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں ثبوت سے کیا مراد ہے ثبوت سے کیا مراد وہی جو خارج میں رابطہ پایا جا رہا ہے اچھا ایک بار اور خارج میں رابطہ پایا جا رہا ہے آپ نے اب تک اس کو کشف نہیں کیا خارج میں رابطہ پایا جا رہا ہے واسطہ در ثبوت ہے واسطہ در ثبوت کیا ہے یعنی ایک چیز اس کے ثبوت کے لیے کیا بن رہی ہے علت بن رہی ہے دو چیزوں کے درمیان رابطے کے لیے علت اسی کو آپ نے کشف کر لیا کشف کرنے کے بعد آپ نے حکم لگایا تو یہ کیا ہو جائے گا جو آپ حکم لگا رہے ہیں کہ
مثلا حرارت کی سورج کی نسبت سے حرارت کی آگ کی نسبت سے یہ نسبت ہے، حرارت اور آگ کی آپس میں یہ نسبت ہے، آپ کا ذہن حکم لگا رہا ہے. پہلے خارج میں آگ جلا رہی تھی، ابھی آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، سمجھ کے آپ حکم لگا رہے ہیں کہ آگ کیا فلاں چیز کو جلا رہی ہے. یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں، یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ واسطہ در اس بات ہے. ٹھیک ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں واسطہ در ثبوت اور واسطہ در اس بات دونوں کو سمجھ آتے ہیں، تو یہ برہانے لمی کو شامل ہے. بعض دفعہ آپ اس میں سے صرف واسطہ در ثبوت کو سمجھتے ہیں، وہ بھی برہانے لمی ہے. لیکن صرف واسطہ در اس بات جہاں پر ہوتا ہے، ایک چیز صرف واسطہ در اس بات پر مل کے ثبوت نہ ہو تو وہ برہانے ہیں. کتنا ٹائم ہے؟ اگر اس کو آگے لے کے چلیں گے نا 2 منٹ ہے، پھر کل انشاءاللہ بات. اب آپ